बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और प्रोग्राम आज की बात में हम बात करेंगे कि आखिर कराची का मेयर कौन होगा। क्या कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से होगा या फिर जमात इस्लामी से होगा। इसी बारे से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नज़ाकत हुसैन, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। सर पहला सवाल तो ये है कि क्या पीपल्स पार्टी अपना मेयर ला रही है कराची में? देखें, कराची में जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे मैंडेट दिया है जी। और बाकी भी लोगों को वोट मिले हैं। जमात इस्लामी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है और बाकी भी मुस्लिम लीग नून और बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे उनको भी कराची के लोगों ने वोट किया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेने में कराची में कामयाब हुई है, इसलिए कि कराची का जो इलेक्शन था वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। और मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी अरसे बाद, पहले तो आपको याद होगा 2018 से पहले नामालूम अफराद इलेक्शन करवाते थे। 2018 में जिस तरह का फेक इलेक्शन हुआ, उसके बाद पहली दफ़ा कराची में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। उसकी बुनियाद के ऊपर कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक भारी मैंडेट दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कराची का मेयर बनाने में कामयाब हो जाएगी। सर ये बताइएगा कि अगर जमात इस्लामी का मेयर आता है तो क्या पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेंगी? देखिए, पहली बात तो है कि नामुमकिन है कि जमात इस्लामी का मेयर कराची में आए और वहाँ यहाँ कराची में सर्व करे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नंबर्स पूरे हैं। पीटीआई के दोस्तों का एक ग्रुप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करेगा, बाकी मुस्लिम लीग नून और जितने आज़ाद कैंडिडेट्स हैं वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन अगर ज़ाहिर है जमहूरियत है, जमहूरियत में कोई कुछ भी हो सकता है। अगर जमात इस्लामी का मेयर कराची में आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी तरह से उसको फैसिलिटेट करेगी जिस तरह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा या जमात इस्लामी का मेयर होगा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंशाल्लाह पूरी तरह से उसको फैसिलिटेट करेगी। क्योंकि पहली दफ़ा कराची और हैदराबाद के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुल के एक मैंडेट दिया है और इंशाल्लाह कराची और हैदराबाद का जो भी मेयर बनेगा, मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बिहाफ पे आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब इंशाल्लाह पूरी तरह से उसको ना कि सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे बल्कि मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन भी होगा। और शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए और कराची और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो कोलिशन है और उनकी आपस में राब्ता है वो होना ज़रूरी है। मेयर कोई भी बने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है अपनी पार्टी को कि उसके साथ हमने एक इक्वेशन बना के हमने चलना है। आपको याद होगा कि जिस तरह वसीम अख्तर साहब मेयर थे कराची के, पूरे पाकिस्तान के अंदर जब 2018 के फेक इलेक्शन हुआ, इमरान खान साहब को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, तो इमरान खान साहब ने जो पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान के अंदर जो बल्दियती नुमाइंदे थे उन सबको घर भेज दिया। लेकिन वाहिद सिंध सूबा था कि जिसमें एमकेएम का मेयर था और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हदायत की कि मेयर साहब का जो टर्नओवर है उसको पूरा होना चाहिए और वो अपना अरसा पूरा करके बाइज्जत तरीके से घर जाएं, वो जितना काम कर सकते हैं करें। बात काट रही हूं, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि उनको फंड्स नहीं मिल रहे थे, वो कोई काम नहीं कर सकते। देखें, वो एक अलग इशू है। मेरे ख्याल में वसीम अख्तर साहब डिलीवर नहीं कर सके। उन्हीं गिवन रिसोर्सेज में मुर्तजा वहाब साहब ने कराची में बड़ा अच्छा डिलीवर किया। आपने देखा कि बारिशों के बाद जिस तरह कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया था, उसमें हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था और उसको मुर्तजा वहाब साहब को उसी जो रिसोर्स वसीम अख्तर साहब के पास थे वही मुर्तजा वहाब साहब के पास थे। लेकिन जिस तरह मुर्तजा वहाब ने दिलजमी के साथ, जिस मेहनत के साथ, खुलूस के साथ और शहर को ऑन करके जिस तरह काम किया है, मेरे ख्याल में वो आप सबके सामने और बहुत हद तक इस चीज़ का भी इलेक्शन के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा है कि मुर्तजा वहाब साहब ने जो कराची के अंदर इलेक्शन किया अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ मिनिस्टर सिंध, और उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं। तो ये सिर्फ इस बात पे रोना कि फंड्स नहीं है या हमारे पास इख्तियार नहीं है, मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अब का जो मेयर आएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात मिलें और इंशाल्लाह वो अपने इख्तियारात जो एक्सरसाइज करेगा, तमाम पावर एक्सरसाइज करेगा और कराची के शहरियों को रिलीफ मिलेगा। सर यहाँ पर ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी में ही दो धड़े बने हुए हैं। एक कह रहे हैं कि मुर्तजा वहाब को मेयर बनना चाहिए और एक धड़ा, तो यहाँ पर जब अपनी ही पार्टी में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप क्या समझते हैं कि दूसरों के लिए, आवाम के लिए क्या इसमें
دیکھیں میئر بننا کسی کوئی خواہش رکھنا میرے خیال میں کوئی ایسا جرم نہیں ہے, کوئی بھی خواہش رکھ سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ادنا سا کارکن بھی کراچی کا میئر بن سکتا ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں اور پیپلز پارٹی میں بنیادی طور پہ فرق یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو فیصلہ کرتی ہے کہ کون سے بندے کو کس پوزیشن پہ کام کرنا ہے, اس پہ کوئی بندہ گروپنگ لابنگ یا اپنے طور پہ کوئی نہیں کر سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جس کو فیصلہ کریں گے کہ یہ کراچی کا میئر ہوگا وہی کراچی کا میئر ہوگا. اب خواہش رکھنا مرتضی وہاب صاحب کی بھی خواہش ہو سکتی ہے, سعید غنی صاحب کی بھی ہو سکتی ہے, نجمی عالم صاحب کی بھی ہو سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن پارٹی لیڈرشپ ڈیسیجن کرتی ہے کہ ہم نے کس کو کس پوزیشن پہ ہم نے کس سے کیا کام لینا ہے. تو میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس کے لیے بولیں گے وہی کراچی کا میئر ہوگا. پیپلز پارٹی کے اندر گروپنگ کا آپ تصور بھی نہ کریں. لیکن ذرائع کے مطابق خبر تو یہی مل رہی ہے کہ خبریں تو اس طرح کی چلتی بھی ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کو اس چیز کو بتا رہا ہوں نا کہ ہو سکتا ہے کہ سعید غنی صاحب کی بھی خواہش ہو, نجمی عالم صاحب کی ہو, مرتضی وہاب کی بھی ہو, کسی اور کی بھی ہو. ہمارے بہت سارے لیڈرشپ میں وقار مہندی صاحب ہیں, سب کی خواہش ہو سکتی ہے. لیکن فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کرنا ہے, اور جو فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کرتی ہے اس میں جتنے کارکن ہیں جتنے عہدیدار ہیں اس کو آن کرنا پڑتا ہے اور اس کی سپورٹ کرنی پڑتی ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی جس کو نامینیٹ کرے گی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس کو نامینیٹ کریں گے وہی کراچی کا میئر ہوگا. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ مردم شماری کے نتائج سے ایم کیو ایم نے تو کہا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں, تو پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں کراچی کی جو سینسز کا ایشو ہے وہ ایک میرے خیال میں بڑا سیریس ایشو ہے. اس میں نہ کہ صرف ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی اور جتنے سٹیک ہولڈر ہیں کراچی کے, جتنے پولیٹیکل فورسز ہیں, وہ سارے اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ کراچی کی جو گنتی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. کیونکہ آپ جب بجٹ بنے گا وہ ظاہر سینسز کی بنیاد کے اوپر ہی بجٹ بنتا ہے. انفارچونیٹ یہ ہے کہ کراچی کی گنتی کو ہمیشہ کم دکھایا جاتا ہے. چاہے ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں کیوں کراچی کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جاتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ نے جس طرح کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بات کی ہے, جس طرح اپنی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کی ہے, ہم سارے اس چیز پہ ایک پیج پہ ہیں کہ کراچی کا چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہو اس چیز پہ کنونسڈ ہے کہ کراچی کے اندر فری اینڈ فیئر سینسز ہونے چاہیے. کراچی کے لوگوں کو جتنے ہیں اتنا گننا چاہیے, اور اس میں ہم سارے لوگ انشاءاللہ مل کے کوشش کریں گے. اور اس کے باوجود اگر کراچی کے سینسز بہتر نہ کیے گئے اور اس کے اوپر ڈاکہ زنی کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, جماعت اسلامی ہو, اس حوالے سے ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے. اچھا, تو یہ کون لوگ ہیں جو کراچی کی گنتی پوری نہیں ہونے دے رہے؟ دیکھیں ظاہر ہے ادارے, پاکستان کے ادارے جو اسٹیٹسٹکس کے ادارے ہیں وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ دوسرے بڑے صوبوں کے لوگ بھی اس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہو کسی طرح سے, کہ ایک پروونشل انٹرسٹ ہو کہ کراچی کی آبادی کو کم دکھایا جائے تاکہ کراچی کا بجٹ کم ہو. سندھ کے لوگوں کو اس طرح سے بجٹ نہ دیا جائے جس طرح آبادی کے لحاظ سے بجٹ کی تقسیم ہوتی ہے. این ایف سی ایوارڈ جو ہوتا ہے اس کو بھی ظاہر ہے اس میں بھی آبادی کا دیکھا جاتا ہے کہ کتنی یہاں پہ اسٹرینتھ ہے, اسی حساب سے سارے بجٹ بنتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ساری بدنیتی کے اوپر مبنی ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے. اور اب بھی انشاءاللہ کراچی کی مردم شماری جب تک بہتر نہیں ہوگی, جب تک صحیح طرح سے گنا نہیں جائے گا, تو کراچی کے تمام سٹیک ہولڈر انشاءاللہ اس ایک پیج پہ ہوں گے. اچھا سر, قمر زمان قائرہ نے جماعت اسلامی کو آفر دیا ہے کہ وہ ان کا میئر آنے دیں, تو آپ جماعت اسلامی کو کیا پیشکش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جماعت اسلامی, مجھے ایک چیز بھی بہت افسوس ہوا کہ جب کراچی کا الیکشن ہوا, یہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہوا, آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ, صوبائی وزیر بلدیہ سید ناصر حسین شاہ صاحب, سعید غنی صاحب, مرتضی وہاب صاحب, ساری ٹیم ادارہ نور حق پہ گئی, اور ہم نے جذبہ خیر سگالی کے طور پہ ان کو جتنا مینڈیٹ ملا اس میں ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا, ہم نے ان کو مبارکباد دی, اور ہم نے ان کو کہا کہ جی جو آپ مل بیٹھ کے اس شہر کے لارجر انٹرسٹ کے لیے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی دونوں کو مینڈیٹ ملا ہے, ہماری سیٹیں زیادہ ہیں, آپ کی سیٹیں کم ہیں. ہم کسی صورت میں جماعت اسلامی کے ساتھ کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہے تھے, لیکن جس طرح کی سٹیٹمنٹ حافظ نعیم صاحب کی طرف سے آئی ہیں, جو الطاف حسین صاحب سٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے, آج کل جماعت اسلامی کے امیر, کراچی کے امیر جو ہیں وہ حافظ نعیم صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. پھر ہماری لیڈرشپ کے اوپر کرٹیسزم کرنا,
जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को निशाना बनाना, मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद के ऊपर कमेंट्स करना, बैड कमेंट्स करना, फिर हमारी मौजूदा लीडरशिप जिसको पूरी दुनिया के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब को रिकंसिलिएशन के हवाले से याद किया जाता है, जो मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद की पॉलिसी थी, उसके हवाले से पूरी दुनिया में उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्स हैं कि जिन्होंने भेड़ बकरी और सारे एक ही जगह पे सबको इकट्ठा किया। और आपको याद होगा कि 2008 में पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के दोस्तों की जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब ने एमक्यूएम के दोस्तों को साथ रखा, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जब तक उनका नेक्सस नहीं बनेगा, जब तक वो आपस में मिल बैठ के काम नहीं करेंगी, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए उनका बैठना जरूरी है। अब भी हम समझते हैं कि जमात इस्लामी को इस चीज को तस्लीम करना चाहिए कि कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को एक मैंडेट दिया है, उनके मैंडेट का एहतराम भी करें, और उस जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनेगी, जो कराची का मेयर बनेगा, जो हाफिज नईम साहब को जितना कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है उसमें अपना पॉजिटिव रोल अदा करें। तो ये बताइएगा कि जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इतनी रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन मिल रही है पूरी दुनिया से, तो वो सिंध के मसाइल हल करने में नाकाम क्यों है? जैसे गैस का मसला, बिजली का मसला, पानी का मसला, सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं, किसी ने आज तक उस पर तवज्जो नहीं दी। पंजाब की अगर आप बात करें तो वहां पर काम शुरू होता है और खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर काम शुरू होता है और लटक जाता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है मीडिया के अंदर, ऐसा नहीं है। मैं आपको दो तीन चीजों की वजाहत कर देता हूं कि इस कराची के अंदर और इस सिंध के अंदर दुनिया का महंगा तरीन इलाज फ्री किया जाता है। यहाँ पे मैं NICVD कराची की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर 1 करोड़ रुपए का इलाज होता है, जबकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे होता है। 25,000 लोगों ने इस दफा कराची में आके NICVD कराची से आके इलाज करवाया, चाहे वो पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों, KP के, AJ के, GB से लोगों ने आके 25,000 लोगों ने कराची से फ्री इलाज करवाया, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और ओपन हार्ट सर्जरी है। जहां पे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रही हैं, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं कि एक और प्रोग्राम रख लें। मैं जितना काम कराची में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है, मैं कल मीरपुर खास के अंदर गया हुआ था। आप यकीन करें कि मीरपुर खास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप ठहर चली जाएं तो आपको लगेगा नहीं कि ये पाकिस्तान है। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है कि हम मीडिया के अंदर उस तरह से हम अपने कामों को पोर्ट्रे नहीं कर सकते, उस तरह अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। एक हमारी साइट वीक थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़े इश्यूज थे, और बड़ी हम इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि हमने देर से किया लेकिन दुरुस्त किया है। अभी जितनी ट्रांसपोर्ट कराची के अंदर आ रही है, इंशाल्लाह ये साल खत्म होने से पहले इससे डबल ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। हम कराची के लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर आप इस सारी चीज को मिक्स करके तमाम मलबा पीपल्स पार्टी के ऊपर रखेंगी, सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर रखेंगी, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। क्योंकि आपको याद है कि जिस तरह इस शहर को ट्रीट किया गया, एक शख्स लंदन से बैठ के गाने गाता था इस शहर में, आप मीडिया, हम सियासी कारकुन, जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, कोई भी उनके खिलाफ बात नहीं करता था। जब उनका कब्जा खत्म हुआ इस शहर के अंदर से, तो फिर PTI को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो गिवन रिसोर्सेज हैं, आप कोरंगी के अंदर चले जाएं, हमारा कोरंगी में सिंगल एक बंदा MP MNA नहीं है, लेकिन कोरंगी के अंदर जितना काम हुआ है जाके आप देख लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे काम हो चुके हैं, बहुत सारे काम उन्हें बाकी हैं। मैं आपको इंश्योर करके जा रहा हूं, आपकी व्यूअर्स के लिए मैं कह रहा हूं कि इंशाल्लाह कराची में हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह कराची को हम जदीद तरीन शहर बनाएंगे। सर, आपने भी कहा कि पीपल्स पार्टी अपने जो भी तरक्याती काम किए उनको मीडिया पे पोर्ट्रे नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर कहाँ पे कमी आ रही है? देखिए, बहुत सारी चीजें, देखिए हम लोग इस चीज पे इतना ज्यादा कॉन्विंस नहीं है कि आप छोटा सा काम करें और उसका इतना वावेला करें। देखें, पूरी दुनिया में जब मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ, तो पूरी दुनिया के जो इंसानी हुकूक के इदारे थे, उन्होंने ना कि सिर्फ अप्रिशिएट किया, बल्कि उन्होंने इसकी मिसाल कायम की पूरी दुनिया के अंदर
کہ بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جس طرح غریب لوگوں کو, غریب خواتین کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کو اپنے ڈور سٹیپ پہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, پوری دنیا میں اس کی مثال دی جاتی ہے. لیکن ہم نے کوئی اتنا اس کو پرچار نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ جس طرح عمران خان نے اسی پروگرام کا نام چینج کر کے احساس پروگرام کر کے پوری دنیا میں اپنی ایک پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا ہمارے جو میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کو اس حوالے سے معلومات بھی ہونی چاہیے اور بہتر سے بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کرنا چاہیے. جو کراچی میں یا آل اوور دی سندھ جتنا ہمارا کام ہوا ہے, دیکھیں جو ہیلتھ سیکٹر میں اگر آپ پچھلے سال کی UNDP کی رپورٹ پڑھ لیں, سندھ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس میں UNDP نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ کام ہوا. آپ یہاں سے اٹھیں 15 منٹ یا 5 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ یہاں پہ چیسٹ پین یونٹ بنا ہوا یہاں پہ آپ قیوم آباد چورنگی پہ. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہاں پہ چیسٹ پین ہوتا ہے تو 5 منٹ کی ڈرائیو پہ یا 2 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو چیسٹ پین یونٹ ملے گا. پورے پاکستان میں ایک صوبہ بتا دیں کہ جس پہ اس طرح چیسٹ پین یونٹ ہوں, جس طرح ہمارے جو باقی ہاسپٹلز کی سچویشن ہے اس طرح ہو. ہم مانتے ہیں کہ جو کراچی شہر ہے اس میں آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا شہر ہے, اس کو ہم لوگ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے. لیکن اب ظاہر ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی بنے گی انشاءاللہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ آئندہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے اور ہم اس شہر کو ایک جدید ترین شہر بنائیں گے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام ہوا ہے, ٹرانسپورٹ کے اوپر کام ہوا ہے, انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہوا ہے, ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. کراچی سب سے بڑا شہر ہے اور کہا جاتا ہے کہ کراچی پورا پاکستان چلاتا ہے, لیکن اس حساب سے کراچی میں کوئی کام نہیں ہوا. دیکھیں باقی اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی جدید ہو گئے ہیں شہر, لیکن کراچی اس حساب سے جدید نہیں ہے. کراچی انفارچونیٹلی ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں 10 12 15 20 لاکھ یعنی 15 اور 20 لاکھ کے آس پاس میں تو ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے. وہ افغانی ہیں, وہ بنگالی ہیں, وہ برمیز ہیں, وہ جو ہمارے جو میسورین پاکستان ہیں, ان کے پاس کوئی شناختی علامت نہیں ہے. جس شہر کے اندر 20 لاکھ آدمی بغیر رجسٹریشن کے رہتا ہو, انلیگل رہتا ہو, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس شہر کے اندر آبادی کی کیا پوزیشن ہوگی. جس طرح آبادی کراچی کی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے, 5 سے 10 ہزار آدمی ڈیلی انجیکٹ ہو رہے ہیں کراچی کے اندر, تو پھر اسی حساب سے بجٹ بھی تو ہونا چاہیے ہمارے پاس نا. یا صرف پیپلز پارٹی کے اوپر کرٹیسزم کیا جاتا ہے. اگر پورے پاکستان سے لوگ کراچی آتے ہیں, آ کے یہاں پہ جاب کرتے ہیں, جاب اپرچونٹیز ہیں, بزنس کرتے ہیں, تو پھر اسی حساب سے بجٹ بھی ہونا چاہیے. اگر اتنا ہی کراچی برا ہے تو پھر پورے پاکستان سے لوگ آ کے کیوں یہاں پہ بزنس اور جاب کرتے ہیں؟ لاہور, اسلام آباد, ملتان, فیصل آباد, سیالکوٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے یہاں آتے ہیں کہ یہاں پہ بزنس ہب ہے یہاں پہ, اور اس میں گورنمنٹ کا اس طرح سے ہم پوری طرح سے کام نہیں کر سکے. میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن ہم بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ جب وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ ایک پیج پہ ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ سب سے زیادہ اگر مجھے فیسیلیٹیٹ کیا اس کراچی میں تو وہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا جب وہ صدر پاکستان تھے. تو انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کریں گے, اور بہت بہتر پوزیشن ہے. جس طرح میڈیا میں ہماری تصویر دکھائی جاتی ہے ایسا نہیں ہے. سر, کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا ریشو بہت زیادہ ہے کہ ہر دوسرے دن بلکہ ہر روز کی بنیاد پر خبریں آ رہی ہوتی ہیں, رپورٹس ہو رہی ہوتی ہیں, FIR کٹ رہی ہوتی ہیں کہ موبائل چھن گیا, کسی کو مار کے چلے گئے. تو اس چیز کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹریٹ کرائم کی اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری اسٹڈی کر لیں کہ اسٹریٹ کرائم پوری دنیا کے اندر جو بڑے شہر ہوتے ہیں, میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو, نیو یارک کی بات کر رہا ہوں, میں لنڈن کی بات کر رہا ہوں, میں ہانگ کانگ بینکاک کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں پہ بھی اسٹریٹ کرائم کسی نہ کسی طرح سے ہوتے ہیں. لیکن کراچی میں نسبتاً زیادہ ہوں گے, میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن جس طرح ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں, سندھ پولیس, رینجرز اور باقی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس طرح کام کر رہی ہیں, میں مانتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن جس طرح ایک میڈیا پہ ایک کریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے کراچی کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. اسٹریٹ کرائم موجود ہیں, اس کو کم ہونا چاہیے. اور جتنی بھی میٹنگز ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ یا سندھ پولیس کے ساتھ ہمارے چیئرمین صاحب کی ہوتی ہیں یا CM صاحب کی ہوتی ہیں, یا ہم جتنے میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہیں پارٹی کے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اس میں
زیادہ سے زیادہ اس چیز کو فوکس کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اسٹریٹ کرائم سے کیسے محفوظ کیا جائے, اور اس میں ہماری پولیس اچھا کام کر رہی ہے, ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جب ہم سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اسٹریٹ کرمنل انشاءاللہ کم ہوں گے اور اسٹریٹ کرائم کم ہوں گے انشاءاللہ. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں بات ہوتی ہے, اس کا آؤٹ کم کوئی نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ ایک موبائل چھین لیا گیا, تھوڑا سا آگے پولیس کھڑی ہوئی تھی, اور جب پولیس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی موبائل چھین لیا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ 4 ڈاکو ہیں, یہ مجھے جانتے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, اور لیکن ہاں ہم ابھی پکڑ نہیں پا رہے, اور انہی کی وجہ سے ہم نے اپنی فیملی بھی کسی اور علاقے میں شفٹ کر دی. تو پولیس کا تو یہ حال ہے. دیکھیں میرے خیال میں یہ تو کسی انڈیویجولز کی آپ بات کر رہی ہیں, میں کلیکٹیو بات کر رہا ہوں کہ کلیکٹیولی ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں, جس طرح انہوں نے یہاں پہ منشیات کے اوپر روکنے کے لیے, منشیات کو روکنے کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے, اسپیشل ٹاسک فورس بنائی ہیں. پھر یہ ان دنوں میں جتنی ایک 9 مئی کے بعد جو 9 مئی کو جو دہشت گردی انتہا پسندی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی ہے, اس کے بعد جو ہماری پولیس سڑکوں پہ کھڑی ہوئی ہے, تو 9 مئی کے بعد واضح کمی اسٹریٹ کرائم کے اندر آئی ہے. اور زیرو تو کہیں بھی نہیں ہوگا اسٹریٹ کرائم, کیونکہ مجھے پتا ہے, میں پوری دنیا گھوما ہوا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم کہیں نہ کہیں پہ موجود ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہے, پوری دنیا میں. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن انشاءاللہ اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اب جیسے عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو منڈی لگ رہی ہے, جو بھی شخص منڈی جا رہا ہے وہ وہاں سے لٹ کے واپس آ رہا ہے. نہیں, جو بھی شخص تو نہیں کہہ سکتے آپ, دیکھیں جو تقریباً بھی نہیں کہہ سکتی آپ. کوئی انڈیویجل میرے خیال میں اگر 100 لوگ جاتے ہیں تو 100 میں سے ہو سکتا ہے دو بندوں کے ساتھ, ایک بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور اچھی بات ہے آپ نے مجھے یہاں پہ انفارمیشن دی ہے. میں انشاءاللہ آج ہی میں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے اور اپنے جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب ہیں, میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا یہاں سے نکل کر, ان سے بات بھی کرنی ہے کہ جہاں جہاں منڈیاں لگی ہیں وہاں پہ ڈپلائمنٹ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے, رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے, پولیس کی ہونی چاہیے, اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو خفیہ ادارے, ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہاں پہ ساری چیزیں مانیٹر کریں. دیکھیں اس میں ہمیں بینگ اے سٹیزن بھی رول ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ ساری چیزیں پولیس کے اوپر یا ساری چیزیں رکھ دیں تو میرے خیال میں یہ ناممکن ہے. پوری دنیا کے اندر ہم سب شہریوں کو کوآرڈینیشن کے ساتھ ایک لوگوں کو جانا چاہیے اور پولیس کو انفارم بھی کرنا چاہیے. جہاں پہ اگر اس طرح کے اسٹریٹ کرمنل موجود ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پولیس کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہونا چاہیے. اور اچھا ہوا آپ نے مجھے یہاں پہ بتایا, میں انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ. سر ایک آخری سوال یہ کہ 9 مئی کے بعد جو ملک کی سیاسی صورتحال چل رہی ہے, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے کافی سارے رہنما اور کافی سارے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی ان سب کو ویلکم کر رہی ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاسٹ جو یہاں پہ بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں پریس کانفرنس کی تھی, میں اس میں موجود تھا پریس کانفرنس میں. ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیاں پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے توڑی جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں, اور پھر آپ دیکھیں نا ماضی کے اندر بھی پیپلز پارٹی توڑ کے پیٹریاٹ بنائے گئے, مسلم لیگ نون توڑ کے کاف لیگ بنائی گئی, ایم کیو ایم توڑ کے حقیقی بنائی, مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی بنائی گئی, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیزولو کیا گیا. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہی ہوا نا کہ لوگ نہیں ٹوٹے. آج بھی پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل فورس ہے, آج بھی ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل فورس ہے, مسلم لیگ نون ایک پولیٹیکل فورس ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اقدامات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ اپنی مرضی سے اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ اس چیز پہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی میں نہیں رہنا چاہیے, وہ بالکل پی ٹی آئی چھوڑ دیں. لیکن زور زبردستی کر کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرنا یا اس کو پریشرائز کر کے لوگوں کو پارٹی چھوڑوانا, اس چیز کی پاکستان پیپل پارٹی مخالفت کرے گی. جہاں تک آپ نے ویلکم کی بات کی, اس میں ایک ظاہر ہے ہم لوگ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو کیس ٹو کیس ٹریٹ کریں گے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہماری لیڈرشپ کے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, ان کو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو نہیں لے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے خیال میں پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور ذاتی احترام بھی ان کا بہت اچھا ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, ان کو ہم ویلکم بھی کریں گے پارٹی میں. دیکھیں یہ ان کا حق ہے, اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے ایم کیو ایم میں جانا چاہتے ہیں, مسلم لیگ میں جانا چاہتے ہیں, جماعت اسلامی میں, پیپلز پارٹی میں, جس میں جانا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی کے دروازے تمام پولیٹیکل کارکنوں کے لیے کھلے ہوئے. وہ آئیں, آ کے سیاست کریں.
پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو لبرل ڈیموکریٹک پاکستان ہے اس کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے نظریے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترم بینظیر بھٹو اور ہمارے جو ہزاروں کارکن شہید ہوئے ان کے نظریات کے اوپر جو لوگ چل کے پاکستان کے اندر پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جو لبرل ڈیموکریٹک پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پاک پاکستان بنانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے اور حصہ بن کے اس ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جس میں محترم بینظیر بھٹو شہید نے اپنا نظریہ پیش کیا، جان کا نذرانہ پیش کیا، جس میں ہمارے ہزاروں کارکن شہید ہوئے، اس پولیٹیکل پارٹی شہیدوں کی پارٹی کے اندر آ کے اپنا پولیٹیکل رول ادا کریں. اور جس طرح لوگوں کی شاملیت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ کل بھی ہماری 30 سے زیادہ پنجاب سے، جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب سے 30 سے زیادہ لوگ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ کے اندر شامل ہوئے. اس سے پہلے 40 سے 50 لوگ شامل ہوئے تھے. آج بھی ہم کیس ٹو کیس اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا ماضی صاف ہے، جو لوگ کرپشن کے اندر ملوث نہیں ہے، جو دہشت گردی انتہا پسندی کے اندر انوالو نہیں ہے، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی ویلکم کرے گی. لیکن میں اگین کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طرح پولیٹیکل کارکنوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ کمپلین مل رہی ہے کہ تحریک انصاف کے عام پولیٹیکل ورکر کے گھروں کے اوپر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو نہ کہ صرف کنڈیم کرتی ہے بلکہ ہم اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو جینوئن پولیٹیکل ورکر ہیں، جو کسی چیز کے اندر انوالو نہیں ہے، آپ ان کو سیف پیسج دیں. وہ تحریک انصاف میں پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، باقی کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ان کو آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے ایک ایٹموسفیئر دیا جائے جس سے وہ اپنی پولیٹکس کو آگے لے کے جا سکے. اچھا سر، یہاں پر ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما جماعت اسلامی کو ووٹ کر رہے ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ایسے نہیں ہے بالکل. ہم نے میں 2 دن پہلے بھی ایک ٹاک شو میں تھا، وہاں پہ اینکر نے مجھ سے سوال کیا تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. اور میرے خیال میں 2 یا 3 لوگ ایسے ہیں جو الیکٹڈ ہیں، وہ ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ نہ کسی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، نہ کسی کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ کیونکہ ہمارے اوپر دیکھیں یہ ٹائم گزرا ہے نا. آصف علی زرداری صاحب کو بے گناہ 12 سال جیل میں رکھا، محترم بینظیر بھٹو کو جیل میں رکھا، محترم نصرت بھٹو کو جیل میں رکھا، ہمارے ہزاروں کارکنوں کے اوپر کوڑے برسائے گئے، ہمارے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. ہم اس چیز سے گزرے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہے. تو ہم آج اس چیز کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ٹالرنس آنا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو بریچ کرنا چاہیے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دوستوں کے سامنے یا آپ کے ویورز کے سامنے کوئی انڈیویجول کیس آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ مجھ سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈر سے، کسی بھی کارکن سے، کسی بھی میڈیا ریپریزنٹیٹیو سے اگر آپ بات کریں گی تو ہم انشاءاللہ ان کو پوری طرح سے ریسکیو بھی کریں گے اور فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.